अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो में हद्दुल वसा कोशिश करूँगा कि सूफिया का कोई हवाला पेश न करूँ, क्योंकि गामदी साहिब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब जैसे उलमाए दीन पहले ज़माने के सूफिया की नेकी, तकवा शारी और खुदादारी के कायल नहीं, उन पर किस्म किस्म के एतराज़ आयद करते हैं। लिहाजा उन बुज़ुर्गान के हवाला जात जिनकी नेकी पर एक दुनिया ने उनकी ज़िंदगी में भी गवाही दी और बाद भी, उनके हवाला जात ये हजरात कबूल नहीं करते। जबकि उन बुजुर्गान उम्मत ने जो भी इस ज़मन में बातें पेश की, कुरान और हदीस और ज़ाती तजारुब की रोशनी में बयान की। बहरहाल आज के उलमा अलबत्ता कुरान और हदीस और अरबी लुगत से भाग नहीं सकते। लिहाजा वहीं से हवाला जात आपकी खिदमत में इस मुनफरिद वीडियो में आज पेश किए जाएंगे, ताकि ये साबित हो जाए कि इस दौर में जमात अहमदिया ही है जो हकीकी रंग में ख़त्म नबूवत पर ईमान रखती है। लिहाजा आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जमात अहमदिया पर एक ये एतराज़ किया जाता है कि हम आयत ख़ातमुन नबीयीन को सियाक़ो सबाक, अरबी कवायद और कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं मानते। ये अजीब बात है कि जो काम हमारे मुखालिफ करते हैं वो बात हमारी तरफ मंसूब कर देते हैं। बहरहाल ये आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 है। इससे कबल सियाक़ो सबाक ये चल रहा है कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो रसूलुल्लाह के मुतबन्ना थे, उनकी तलाक हज़रत ज़ैनब से होने जा रही थी और खुदाई तकदीर ये चाहती थी कि बाद तलाक आप रदियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह के निकाह में आ जाए। लेकिन रसूलुल्लाह ख़ाइफ थे कि अरब का मुआशरा तो मुतबन्ना को हकीकी बेटे की तरह और उसकी बीवी को हकीकी बहू की तरह ही मुतसव्वर करता था, और चूँकि तलाक याफ्ता बहू से रिश्ता जायज़ नहीं, लिहाजा अरब इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करेंगे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से शादी कर ली तो। इस पर आयत ख़ातमुन नबीयीन नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। ये कहकर इस बात की नफ़ी कर दी कि जब ज़ैद बिन हारसा रसूलुल्लाह के बेटे नहीं तो उनकी मुतल्लका रसूलुल्लाह की बहू कैसे हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक और एतराज़ अरब करते थे, एक ऐसा देरीना एतराज़ जिसके जवाब में सूरह कौसर नाजिल हुई थी। कुरैश कहते थे कि चूँकि रसूलुल्लाह का अपना कोई लड़का नहीं है, लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद आपकी जमात लावारिस होकर ख़त्म हो जाएगी। अब सूरह अहज़ाब में जहाँ एक तरफ इस बात का ऐलान किया जा रहा था कि हज़रत ज़ैद रसूलुल्लाह के बेटे नहीं, वहीं इस बात का जवाब भी आ रहा है कि गो आप किसी मर्द के बाप तो नहीं हैं, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह का रसूल तमाम मोमिनों का रूहानी बाप हुआ करता है। जैसा कि यही बात एक दूसरी आयत में यूँ बयान फरमाई कि नबी की बीवियाँ मोमिनों की रूहानी माएँ हुआ करती हैं। अगर वो मोमिनों की माएँ हुईं तो नबी खुद रूहानी बाप ठहरा। लिहाजा ये समझा दिया कि ये ना समझना कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई जिस्मानी लड़का नहीं तो उनकी वफ़ात के बाद दीन इस्लाम मिट जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपके एक नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों मोमिन रूहानी बेटे हैं। उनके ज़रिए से दीन का काम आगे से आगे बढ़ता रहेगा। और बात इधर ही ख़त्म नहीं होती। फिर फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के नबी होने की हैसियत में मोमिनों के रूहानी बाप ही नहीं हैं, बल्कि आप तो ख़ातमुन नबीयीन भी हैं। ये था सियाक़ो सबाक इस आयत करीमा का। अब दूसरे नंबर पर लुग़त अरबी की रूह से बात करते हैं। लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन दो लफ्ज़ों के मुरक्कब से बना है। पहला लफ्ज़ ख़ातम ते की ज़बर के साथ, और दूसरा लफ्ज़ अन्नबीयीन जो कि नबी की जमा है। लफ्ज़ ख़ातम अरबी ज़ुबान में मोहर को कहते हैं, और ये लफ्ज़ जिस वज़न पर आया है उसे इस्म आला कहते हैं, यानी मोहर लगाने का आला, वो टूल जिसके ज़रिए से मोहर लगाई जाए। ख़तमा उसने मोहर लगाई, खुतिमा उस पर मोहर लगाई गई, ख़ातिम मोहर लगाने वाला। अब सवाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर के लक़ब से क्यों नवाजा गया। सियाक़ो सबाक बताता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मोमिनों के रूहानी बाप नहीं, बल्कि वो आला और अरफा मकाम भी रखते हैं कि आपकी मोहर तस्दीक जिस शख्स पर लग जाए वो अल्लाह ताला के दरबार में नबी होता है। बाइबल ने मुख्तलिफ अंबिया पर जो एतराज़ आयद किए हैं, अगर उनको नाउज़ बिल्लाह सच्चा मान लिया जाए तो किसी नबी की सदाकत साबित ना हो सके। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन तमाम अंबिया पर एहसान है कि कुरान पाक के ज़रिए से उन तमाम अंबिया की बराअत ज़ाहिर फरमा दी जिन पर यहूद व नसारा एतराज़ करते थे और आज तक करते हैं। बस इस मोहर मुहम्मदी के ज़रिए जहाँ साबका अंबिया की तस्दीक हुई,
وہیں آگے مستقبل میں بھی اگر کسی پر یہ مہر لگے گی تو وہ بھی خدا کے دربار میں نبی ہو جائے گا، اور یہی مضمون سورہ النساء کی آیت 70 سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اس مہر کے ذریعے سے تصدیق جاری ہوتی ہے نہ کہ بند۔ پس لفظ خاتم کا معنی آخری کرنا درست نہیں۔ سیاق و سباق اور عربی زبان کے قواعد آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے پھر آپ غامدی صاحب ہوں یا محمد علی مرزا ہوں یا پھر کوئی اور۔ اب میں تیسری دلیل کو پیش کرتا ہوں۔ خاتم کا ایک اور مطلب بھی عربی لغت میں بیان ہوتا ہے، اور وہ ہے انگوٹھی، لیکن ایسی انگوٹھی جس کے ذریعے تصدیق ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ایسی شاہی انگوٹھی پہنتے تھے جس کے ذریعے وہ سرکاری دستاویزات پر اپنی مہر تصدیق ثبت کرتے، تا یہ بتایا جائے کہ یہ دستاویز واقعتاً آفیشل ہیں اور بادشاہ ہی کی طرف سے، نہ کہ جعلی۔ اسی طرح کی ایک انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے بنوائی، اور مختلف سلطنتوں کے بادشاہان کی طرف جب آپ نے اپنے تبلیغی خطوط روانہ فرمائے تو اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ اس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہر بمانی سیل کے ہوتی ہے، جو کسی چیز کے آخر پر لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سٹیمپ کا معنی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات درست نہیں۔ اگر مہر بادشاہ ہی کی ہے تو بادشاہ کو کوئی چیز مانے نہیں کہ مہر لگانے کے بعد بھی اگر وہ کوئی اہم بات اپنی تحریر میں بیان کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ مہر کا مقصد تو تصدیق کرنا ہوتا ہے، نہ کہ بادشاہ کو روکنا۔ بادشاہ کی مہر بادشاہ سے اوپر نہیں ہوتی بلکہ اس کے تصرف میں ہوتی ہے۔ یہ بات انہی معنوں میں آج تک عربی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن جب آنکھوں پر پردے پڑ جائیں تو انسان چڑھتے سورج کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ میرے ہاتھ میں پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور یہ اس کے آخری صفحے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جہاں پہ لفظ خاتم استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی ان معنوں میں کہ خاتم سے مراد ہے سٹیمپ۔ لہٰذا جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آج تک لفظ خاتم ان معنوں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے، لیکن علماء اگر جان بوجھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو کوئی بھی نہیں جو ان کو حقیقت سے آشکارا کرا سکے۔ اب چوتھی دلیل کو لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ خاتم اسم اعلیٰ کے طور پر آئے اور بعد اس کے کسی جنس کی اسم جمع ہو، یعنی جیسے شعراء، اطباء، حفاظ، اولیاء، مہاجرین، تو اس سے مراد اس کیٹیگری میں بہترین ہونا لیا جاتا ہے، یعنی افضل ترین، اس کیٹیگری کا ماہر، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے آخری۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الاولیاء بیان فرمایا، لیکن حضرت علی کے بعد بھی امت میں اولیاء آتے رہے، ہاں ان کے پائے کا کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو خاتم المہاجرین فرمایا، لیکن ان کے بعد بھی لوگ ہجرت کرتے تو رہے، ہاں دوسروں کی ہجرت ان کے پائے کی نہ تھی۔ اسی طرح دیوان الحماسہ جو عربی شعر و شاعری کی ایک قدیم کتاب ہے، اس میں حبیب الطائی کو خاتم الشعراء کہا گیا ہے، حالانکہ ان کے بعد اب بھی کئی شعراء آتے رہتے ہیں۔ عربی لٹریچر میں 10-20 نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی مثالیں اب بھی موجود ہیں جو ہمارے ان کیے ہوئے معنوں کی توثیق کرتے ہیں، جبکہ آپ کو آپ کے اپنے علماء کے کیے گئے معنوں کے حق میں کوئی مثال عربی زبان میں نہیں ملے گی، کوئی بھی نہیں۔ اور اگر آپ نے لفظ خاتم کو آخری کے معنوں میں ہی لینا ہے تو ان معنوں میں لیں جن معنوں میں آج تک یہ لفظ استعمال ہوتا آیا ہے، یعنی بہترین۔ بطور محاورہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جب مثلا ایک عام مثال کے طور پر کہ بابر اعظم کور ڈرائیو مارتا ہے تو کہتے ہیں اخیر شاٹ ماری ہے، مراد اس سے صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ اس سے بہترین اور کوئی شاٹ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تمام انبیاء سے آگے نکل گئے اور اس مقام تک پہنچے جس سے آگے صرف خدا تعالیٰ کی ذات تھی۔ یہ ہے وہ مقام کے لحاظ سے آخری ہونے کا حقیقی مفہوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ آخر بہترین کے معنوں میں خود اسی کانٹیکس میں اپنے لیے اور اپنی مسجد نبوی کے لیے استعمال فرمایا، انی آخر الانبیاء و ان مسجدی ھذا آخر المساجد، کہ میں انبیاء میں آخری ہوں اور یہ میری مسجد مساجد میں آخری ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے بعد بھی اب بھی ہزاروں لاکھوں مساجد تعمیر کی جاتی ہیں اور کی گئی ہیں۔ پھر یہ آخری کن معنوں میں ہوئی؟ انہی معنوں میں کہ مساجد تو بنیں گی لیکن اس پائے کی مسجد نہیں ہو سکتی
جس پائے کی مسجد خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ انہی معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی آپ کے پائے کا، آپ کے مقابل کا، آپ کی ٹکر کا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اس میں زمانے کے لحاظ سے آخری ہونے کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اب ہم پانچویں دلیل کو لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اس وجہ سے وفات پا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا تھا، اور یہ آیت بتا چکی تھی کہ رسول اللہ کا کوئی لڑکا نہ ہوگا جو جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا اس لیے وفات پا گیا کہ اگر بڑا ہو جاتا تو کہیں نبی نہ بن جاتا۔ گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی اور ابراہیم پیدا ہو گئے، اور اب اس غلطی کے تدارک میں اس بچے کو وفات دے دی گئی۔ اس ضمن میں ایک صحابی رسول حضرت ابن ابی اوفا کا قول بھی پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو پھر آپ کا بیٹا زندہ رہتا۔ اس بارے میں اول بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں، اور صحابی کا قول جبکہ وہ قرآن یا رسول اللہ کے واضح ارشاد کے خلاف جائے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن ابی اوفا کا یہ قول قرآن کریم کی کم از کم 10 آیات کے خلاف ہے، جن سے رسول اللہ کی غلامی میں اس امت میں امتی نبی کے آنے کی واضح خبر ملتی ہے۔ یہاں ایک ویڈیو لنک دیا جاتا ہے جس میں ان میں سے چند آیات کا حوالہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان صحابی کا یہ قول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات کے خلاف جا پڑتا ہے، اس لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مثلا رسول اللہ نے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ لو عاش لکان صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا۔ یہاں ایک منطقی بات ابھر کے سامنے آتی ہے، اگر رسول اللہ کے بعد کسی نے نبی نہیں ہونا تھا تو آپ یہ فرماتے کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ بھی رہتا تو تب بھی نبی نہ بن پاتا کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک لڑکا ہے علی، وہ انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے لیکن حادثاتی طور پر وفات پا جائے، اور کہا جائے کہ اگر علی زندہ رہتا تو بلا کا انجینئر ہوتا۔ وہ انجینئر کیوں نہیں بن سکا؟ کیونکہ وفات پا گیا۔ اگر وفات نہ پاتا تو انجینئر بن جاتا۔ جس طرح یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ انجینئر بنا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی بھی بنا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو کنز العمال اور اسی طرح علامہ ابن عساکر کی تاریخ کبیر میں آئی ہے، اور ہے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی جو اہل بیت میں سے تھے، اور آپ نے زیادہ تفصیلی روایت بیان کی ہے جس میں آپ نے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کو غسل دینے، کفنانے، جنازہ پڑھانے اور دفنانے کے بعد قبر پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا، اما واللہ انہ لنبی ابن نبی، یعنی خدا کی قسم یقیناً یہ ایک نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے۔ لے جی، یہ حدیث ثابت کرتی ہے اگر یہ بچہ وفات پا بھی گیا تو تب بھی کم از کم اس حدیث کے مطابق نبی ہی شمار کیا گیا ہے۔ اب ہم چھٹی دلیل کو لیتے ہیں جو ہمارے مخالفین یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لہٰذا ثابت ہوا کہ اگر عمر نبی نہیں ہوئے تو رسول اللہ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں آئی ہے۔ اس کے آگے امام ترمذی نے خود تحریر فرمایا ہے کہ یہ غریب حدیث ہے، یعنی اس کو بیان کرنے والا صرف ایک ہی شخص ہے، مشرا بن حان۔ اس شخص کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مشرا کو ضعیف راوی بیان کیا جاتا ہے اور اس کی روایات کو درست تسلیم نہیں کیا جاتا، خاص طور پر وہ روایات جن کا صرف یہ اکیلا راوی ہو، ان کو تو ترک کر دینا چاہیے۔ نیز اس شخص کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حجاج بن یوسف کے لشکر میں شامل ہو کر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا اور کعبہ پر پتھر برسائے۔ لہٰذا امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ضعیف راوی قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب آتی ہے 7ویں دلیل، اور وہ ایک اور حدیث ہے ہمارے جو مخالفین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قول آپ نے کب اور کس پس منظر میں بیان فرمایا؟ یہاں پر یہ علماء کرام ڈنڈی مار جاتے ہیں اور سیاق و سباق عوام الناس کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور جو کرتے بھی ہیں وہ ایسا نتیجہ نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کے واضح بیانات کے خلاف جا پڑتا ہے۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یعنی مدینہ کا امام مقرر فرمایا۔ حضرت علی کے لیے پیچھے رہ جانا ان کے لیے دوہرا صدمہ تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک تو میں جہاد سے محروم رہ جاؤں گا اور دوسرے لوگ بھی باتیں بنائیں گے کہ رسول اللہ ناراض ہیں، اسی لیے عورتوں اور بچوں کا امیر بنا کر جا رہے ہیں۔ یہ بات حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منوان اسی طرح عرض کر دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ آپ کو کسی ناراضگی کے باعث چھوڑ کے نہیں جا رہے، بلکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی غیر حاضری میں ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پر وقتی طور پر امیر بنا کر گئے تھے، ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو وقتی طور پر اپنی غیر حاضری میں قوم پر امیر بنا کر جا رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ تاکید بھی فرما دی کہ وہاں موسیٰ اور ہارون دونوں ہی نبی تھے، لہٰذا آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ بھی ہارون علیہ السلام کی طرح میرے ساتھ نبی ہیں۔ یہاں نبی صرف میں ہی ہوں، اے علی آپ نہیں، غیر انک لست نبیہ۔ اور اسی حدیث کے ایک مختلف ورژن میں فرمایا کہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی نہیں، یعنی آپ میرے بعد نبی نہیں ہیں۔ یہ حدیث اس خاص موقع پر بیان فرمائی گئی، اس کے مخاطب صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات تھی، نہ کہ بعد کے زمانے کے لوگ، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے بعد میں ایک نبی کے آنے کی بشارت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے چکے تھے۔ یہی معنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب قرۃ العینین فی تفصیل شیخین میں بیان کیے ہیں۔ اس پر یہ کہہ دینا کہ اگر امت میں کوئی نبی ہو سکتا تھا تو اس موقع پر حضرت علی کو کہا جاتا کہ وہ امتی نبی ہیں۔ جب علی امتی نبی نہیں ہو سکتے تو کوئی بھی امتی نبی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس بات کا جواب بھی سماعت فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب نبی کی ضرورت ختم، تو پھر کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ امتی نہ غیر امتی، نہ نیا اور نہ ہی پرانا۔ لیکن اس کے باوجود آپ غیر احمدی حضرات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اڈیک لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کے منطق کے مطابق اپنے گھر کو بچانے کی ضرورت ہو تو ہمسائے کی مدد آپ کو منظور ہے، لیکن اگر اپنے ہی گھر کا فرزند اگر مدد کے لیے اٹھے تو وہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے اور منظور نہیں، اور پھر دعویٰ آپ کا یہ کرنا ہے کہ آپ بہترین امت ہیں۔ اب لیتے ہیں دوسری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا تھا کہ امت محمدیہ کا موازنہ امت موسویہ کے ساتھ ہے۔ امت موسویہ میں ایک نبی کی وفات کے بعد اس کا جانشین بھی نبی ہی ہوتا تھا، لیکن میری امت میں ایسا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا جانشین نبی کے بجائے خلیفہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ نبی بے موسم یا بے وقت نہیں آیا کرتے۔ نبی کے آنے کا بھی وقت ہوتا ہے اور جانے کا بھی، اور قرآن کریم سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت کب آتا ہے اور اس امت میں بھی کب آنا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کے آنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب بحر و بر ہر جگہ ظلمت چھا جاتی ہے، انسانی قدریں کھو جاتی ہیں، انسان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نبی بھیجا کرتا ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کی وضاحت کر کے بتا بھی دیا کہ اس امت پر بھی وہ وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا اور قرآن صرف لکھے جانے کے لحاظ سے باقی رہ جائے گا، حقیقت میں اس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا۔ علماء اس وقت کے بدترین اخلاق کے حامل ہوں گے، مثلاً جیسے بعض لوگ دوسروں کی قابل احترام شخصیات کو بابے اور دجال کے الفاظ سے موسوم کرتے ہیں۔ نیز یہ علماء جہالت پر مبنی فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مساجد ایسے علماء کی نمازیوں سے بھری تو ضرور ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ شراب خوری، جوا، زنا اور دیگر جرائم اور گناہ عام ہو جائیں گے۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ تب دنیا کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجے گا یا نہیں؟ نبی کی ضرورت تو ثابت ہو گئی، لیکن آپ کے علماء اب چور دروازے سے پیچھے سے ایک نبی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو 2000 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ ہیں جو واپس آئیں گے۔ اگر کسی پرانے نبی کو ہی واپس لانا تھا تو میں پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آتا۔ ان سے بڑھ کر کس کا حق تھا کہ آپ کی امت کی باغ دوڑ سنبھالے، بجائے اس کے آپ ہمسائی امت کا ایک نبی واپس لے کر آتے ہیں۔ اس پر آپ علماء کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے 2000 سال سے زندہ رکھا ہوا ہے تو یہی مصلحت ہے کہ تاکہ وہ امت کی باغ دوڑ آ کے سنبھالیں۔ اگر اس کام کی خاطر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہ دیتا تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے زندہ ہوتے اور آپ ہی اس امت کی بھاگ دوڑ سنبھالتے، نہ کہ کوئی اور۔ بات دراصل یہ ہے، قرآن پاک کی 30 آیات اور متعدد صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے وہ تو وفات پا چکے ہیں، لہٰذا وہ بہرحال واپس نہیں آ سکتے۔ آپ لوگ جتنا چاہے زور لگا لیں اور جتنا چاہے انتظار کر لیں، خدا تعالیٰ اپنا قانون نہیں بدلا کرتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، وفات یافتہ انسان دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس ضمن میں بہت سی ویڈیوز حوالہ جات کے ساتھ ہمارے چینل پہ موجود ہیں جہاں سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب تیسری بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری روشنی ایسی نہیں کہ میری وفات کے ساتھ ہی اس دنیا سے غائب ہو جائے، میری روحانی روشنی میرے ساتھ زمین سے رخصت نہیں ہو جائے گی، بلکہ میری صدی بہترین صدی ہے، پھر وہ صدی جو اس کے بعد ہے اور پھر وہ جو اس کے بعد ہے، یعنی ان 3 صدیوں کے بعد امت میں گمراہی اور روحانی انحطاط کا دور آیا ہے جو 1000 سال پر ممتد رہا ہے۔ لہٰذا اسلام کی پہلی 3 صدیوں میں رسول اللہ کے بعد نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب نبی کی اس دور میں ضرورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ حضرت علی کو یا کسی اور شخص کو اس دور میں نبی بنا کر بھیجتا ہی کیوں؟ طبیب تبھی آتا ہے جب بیمار بھی موجود ہوں۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اب آتی ہے 8ویں دلیل۔ جب یہ مذکورہ دلیل مولویوں کے حق میں نہیں جاتی تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لہٰذا آپ حضرات کے نزدیک سیدنا احمد علیہ السلام نعوذ باللہ ان 30 جھوٹے مدعیان نبوت میں شامل ہیں۔ اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث اور اس کی مختلف روایات پر آپ کے اپنے علماء جرح کرتے آئے ہیں کہ اس کے فلاں فلاں راوی ثقہ نہیں، لہٰذا اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں بفرض محال تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تب دوسری بات یہ بنتی ہے کہ صحیح مسلم کی شرح اکمال الاکمال میں جو ہم نے نہیں بلکہ آپ کے آباء و اجداد نے تصنیف فرمائی ہے، اس میں تحریر ہے کہ یہ 30 کی تعداد جو جھوٹے مدعیان نبوت کی بتائی گئی ہے کب کی پوری ہو چکی ہے، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت کو بخوبی سمجھ جائے گا۔ اس کتاب کے مصنف 828 ہجری میں وفات پا گئے تھے، یعنی بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 400 سال قبل۔ لیکن آپ احباب ہیں کہ آپ کی 30 کی گنتی پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تیسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ خود 30 کا عدد بتاتا ہے کہ 30 کے بعد کوئی سچا مدعی بھی تو آئے گا، ورنہ حدیث کے الفاظ یہ ہوتے کہ چاہے جتنے چاہے شخص آ جائیں میرے بعد دعویٰ کریں وہ ہوں گے جھوٹے ہی، کیونکہ میں ہر لحاظ سے آخری نبی ہوں۔ 30 کا عدد بیان نہ کیا جاتا۔ یہ عدد بیان کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ کم از کم ایک سچا بھی ہوگا جو اس 30 کے عدد کے بعد آئے گا۔ اسی کے زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ گویا لا نبی آبادی میں بات کا مطلب بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا تھا کہ یہ بات قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ ایک مخصوص عرصے تک کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس سے مراد تو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آئیں گے، تو اس کا جواب میں پہلے ہی دے آیا ہوں کہ وہ تو قرآن و حدیث کی روح سے وفات پا چکے ہیں، لہٰذا جو مسیح اس امت کے لیے آئے گا اسی امت کا ایک فرد ہوگا، نہ کہ کوئی اور
اور یہی بات اس دور میں علامہ وحید الدین خان نے بھی بیان کی ہے۔ اس بات کی توثیق خود صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بھی ہو جاتی ہے، جس میں اس امت میں آنے والے مسیح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، کہ وہ اے مسلمانوں تمہاری امامت کریں گے اور وہ تمہی میں سے ہوں گے، نہ کہ پرائی امت سے مستعار لیے جائیں گے۔ اب آتی ہے 9ویں دلیل۔ پھر اس دلیل میں جو یہ علماء کرام عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس کو بہت آراستہ پہراستہ کیا، مگر اس کے گوشوں میں سے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اسے دیکھنے آتے اور خوش ہوتے اور کہتے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی، پس وہ میں ہوں جس نے اس اینٹ کی جگہوں کو پر کیا۔ میرے ذریعے یہ عمارت تکمیل میں اعلیٰ اور حسن میں بے مثال ہو گئی، اس لیے مجھے رسولوں کا خاتم بنایا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ کہتے ہیں اب بتاؤ اس مکمل اور تفصیلی اعلان کے بعد کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ کیونکہ جب آخری اینٹ رکھ دی گئی اور خلا پر ہو گیا تو پھر کسی نئے نبی یا کسی قسم کے نبی کے آنے کی کوئی گنجائش کیسے موجود ہے؟ ہاں آپ حضرات یہ مانتے ہیں کہ نیچے سے ایک اینٹ اکھاڑ کر آسمان پر پہنچا دی جائے اور آخر پر اتاری جائے تو پھر ایک نبی آ سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اینٹ۔ لہٰذا اب سنیے آپ کے اپنے علماء اس حدیث مبارکہ کا کیا معنی کرتے ہیں۔ مثلاً علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں بیان فرماتے ہیں کہ مراد اس تکمیل عمارت سے یہ ہے کہ شریعت محمدیہ پہلے گزری ہوئی کامل شریعتوں کی نسبت ایک اکمل شریعت ہے، یعنی پہلی شریعتوں میں کچھ نہ کچھ گنجائش باقی تھی، لیکن وہ شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب صافی پر نازل ہوئی ہر پہلو سے کامل ترین اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ بخاری کی حدیث تو بڑے فخر سے پیش کی جاتی ہے، لیکن بخاری کی شرح کی یہ عبارت علماء چھپا لیتے ہیں، وہ کیوں ساتھ نہیں پیش کرتے جہاں یہ مذکورہ عبارت لکھی ہوئی موجود ہے؟ پھر علامہ ابن خلدون ہیں جو اسلام کے چوٹی کے مورخین میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس میں آخری اینٹ سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ نبی جس کے لیے نبوت کاملہ حاصل کی گئی، یعنی ایسی نبوت جو ہر لحاظ سے کامل ترین ہے، زمانی لحاظ سے آخری ہونے کا اس میں دور دور تک کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اب ایک آخری دلیل رہ گئی ہے، یعنی 10ویں دلیل، جو غیر احمدی علماء کرام پیش کرتے ہیں، اس کا جواب بھی پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کے نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ سوال کیا گیا کہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی خواب۔ یہ حدیث پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما گئے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی الہام و وحی وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ غامدی صاحب وغیرہ ہم یہاں پہ آ کے حدیث کی طرف دوڑ لگا جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک بھی ایسی آیت موجود نہیں جو یہ کہے کہ وحی و الہام کا دروازہ اب کلیتاً مطلقاً بند ہے، بلکہ بہت سی آیات ثابت کرتی ہیں کہ یہ دروازہ کلام الہی کا بند نہیں بلکہ قیامت تک کھلا ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسی فقرہ حدیث پر ذرا غور کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ الا یعنی سوائے کا لفظ بتاتا ہے کہ نبوت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، اس کی ایک قسم بہرحال باقی ہے جو مبشرات پر مبنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں نبوت سے کس کی نبوت مراد ہے؟ لم یبقى ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے زمانے کے لحاظ سے یہاں اگر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی نبوتیں مراد لی جائیں تو مطلب یہ بنے گا کہ تمام سابقہ شریعتیں اسلام کی آمد اور قرآن پاک کے نزول کے ساتھ محرف و مبدل ہو کر منسوخ ہو چکی ہیں اور ان کا دور ختم ہو گیا، سوائے مبشرات کے حصے کے، یعنی وہ جن میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری پائی جاتی ہے۔ اگر لم یبقى سے مراد حال کا زمانہ لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ رسالت مآب کی نبوت کا وہ حصہ جو احکام شریعت کی تعلیم سے تعلق رکھتا ہے
بتا دیا گیا ہے، لیکن آپ کی نبوت کا وہ حصہ جو مبشرات پر مشتمل ہے وہ ابھی باقی ہے۔ یہی معنی صحیح بخاری کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ مولانا جاوید غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے علماء بخاری کی اس حدیث کو تو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، لیکن بخاری کی شرح کی اس عبارت کو چھپا جاتے ہیں۔ جب دل کرتا ہے اپنی پسند کے علماء کی بات پیش کر دیں گے، اور جن بزرگان کی بات ان کے حق میں نہ جائے ان کے ذکر کو حذف کر جائیں گے۔ مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب اگر لم یبقا سے مراد مستقبل کا زمانہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ شریعت مکمل ہو جانے کی وجہ سے آئندہ ایسی وحی تو نہیں آ سکتی جو نئے احکام شریعت پر مشتمل ہو، البتہ ایسی وحی ضرور آ سکتی ہے جو بشارات پر مشتمل ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ذکر تو صرف سچے خوابوں کا ہے، وحی و الہام کہاں سے بیچ میں آ گئے، تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ علامہ ابو الحسن السندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حاشیۃ السندی علی سنن نسائی میں بیان فرماتے ہیں کہ مبشرات نبوت میں وحی، الہام اور رؤیا سبھی قسمیں شامل ہیں۔ چونکہ خواب کی حالت میں بھی وحی ہوتی ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر فرما دیا گیا۔ اس بات کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری میں بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں شروع ہوئی، یعنی آپ کے نزدیک سچے خواب وحی الہی میں شامل ہیں۔ پھر یہی بات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کو خواب میں بھی وحی ہوتی ہے جس طرح جاگتے ہوئے وحی ہوتی ہے۔ پھر طبرانی، سیرت ابن ہشام اور حافظ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے کہ پہلی وحی کا واقعہ ایک بار حالت خواب میں بھی رونما ہوا، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق والی وحی خواب میں بھی ہوئی۔ نیز واقعہ معراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے نوازا گیا۔ خود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھا۔ نیز یہ کہ اس واقعے کے آخر پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آنکھ کھل گئی، یعنی آپ جاگ اٹھے۔ پھر علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المبشرات میں حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرا کی وہ مثال دی ہے جو تمام احاطہ کرتی ہے، یعنی رؤیا۔ خلاصہ یہ کہ مبشرات میں الہام اور مکاشفات بھی شامل ہیں۔ رؤیا کا ذکر ان کے عام ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے، یعنی اکثریت کو خواب آ جاتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اس پہلو کا ہی ذکر فرما دیا گیا، ورنہ نہ تو مطلقاً نبوت بند ہوئی اور نہ ہی خدا کی طرف سے وحی و الہام کا سلسلہ۔ خود صحیح مسلم میں اس امت میں آنے والے مسیح پر وحی کا ذکر آیا ہے۔ اسی بات کی تصدیق علامہ ابن حجر نے شرح بخاری میں یوں کی کہ فرمایا، یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے باعث کثرت انبیاء سے محروم ہے، ان کو اس کے عوض ملہمین کی کثرت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے امت میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، بلکہ فرمایا کہ کثرت انبیاء سے محروم کیے گئے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کثرت ملہمین، ایسے لوگوں کی کثرت عطا کی گئی ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا۔ میں طوالت مضمون کی وجہ سے 20 علماء سلف و تصوف کے حوالہ جات کو چھوڑتا ہوں جو قرآن و حدیث کی روح سے انہی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ نشاں ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں۔ اب تیسری اور آخری بات جو خاکسار اس ضمن میں پیش کرنا چاہے گا وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم کی کم از کم 10 آیات سے ایک نبی کی اس امت میں آمد ثابت ہے، اسی طرح متعدد احادیث مبارکہ سے بھی اس امت میں ایک نبی کی آمد ثابت ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین مقام رکھتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو جائے۔ کوئی نبی ہو جائے کا فکرہ بتاتا ہے کہ اس امت میں کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ نبی ہو سکنا اور ہوگا میں بہت فرق ہے، لہٰذا جب اس سوال پر نظر ڈالیں تو یہاں بھی دربار رسالت سے ہدایت مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ انہیں عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نبی بنا دیا جائے، یعنی رسول اللہ کا امتی بنا کر اس امت محمدیہ کا نبی بنا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کا نبی اس امت میں سے ہی ہوگا۔ پس اس حدیث نے ایک تیر سے دو شکار کر دیے۔ ایک تو یہ ثابت کر دیا کہ ایک نبی اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ضرور آئے گا، اور دوسری بات یہ ثابت کر دی کہ وہ اسی امت کا ایک فرد ہوگا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام بہرحال نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بنی اسرائیلی امت کے فرد اور نبی تھے، اور قرآن اس بات سے مانے ہے کہ ایک پچھلی امت کے نبی کو بعد والی امت کا فرد بنایا جائے۔ خود صحیح مسلم کی حدیث جس کا میں حوالہ پہلے دے چکا ہوں، وہ بھی اس بات سے مانے ہے کہ اس امت کا مسیح باہر سے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اسی امت کے مسیح کے بارے میں، فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، کہ وہ اے مسلمانوں تمہاری امامت کریں گے، یعنی امت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں گے، لیکن ہوں گے تمہیں میں سے، باہر سے نہیں آئیں گے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ پیارے دوستوں، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر اپنے تعصبات کی اینک اتار کر ان پیش کردہ دلائل پر خدا کی خاطر غور کریں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس حقیقت تک پہنچا دے جس تک یہ علماء پہنچ نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور خود آپ کی حق تک رہنمائی فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔